अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नवाज शरीफ की वापसी और पाकिस्तानी सियासत या इस वक्त की करंट सूरत हाल, आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि आज से कुछ रोज कबल नवाज शरीफ साहब की जानिब से उनकी वतन वापसी का अक्टूबर के महीने शायद 21 या 22 अक्टूबर को वापसी का उन्होंने ऐलान किया। और ये ऐलान जब उन्होंने किया तो उनके होनहार भाई शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद थे, पार्टी के बहुत सारे लोग मौजूद थे और काफ़ी सोच विचार के बाद नवाज शरीफ साहब ने अपनी खुद साख्ता वतन जो जलावतनी है उसको ख़त्म करते हुए वापस आने का ऐलान कर दिया। और उसके लिए पाकिस्तान में तैयारियां भी शुरू हो गई। राना सनाउल्लाह ने बहुत बड़ी तोप चलाते हुए कहा जी कि वो कोई मिलियन से ज़्यादा लोग इकट्ठे करेंगे उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के ऊपर, और इस तरह से बड़े दौल टबाके बजा दिए गए। इसका मकसद असल में नब्ज भी लेनी थी, पल्स भी लेनी थी कि अवाम उनकी वापसी की हतमी खबर सुनकर अवाम की राय क्या है और वो किस तरह से और कितनी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करना चाहेंगे। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अव्वल चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी सूरत हाल और हालात की सूरत हाल माजी में हुए दो वाकयात की वजह से काफ़ी हद तक बदल चुकी है। पहला वाकया अप्रैल 2022 का था जब इमरान खान साहब की चलती फिरती हुकूमत का तख्ता गोल किया गया। एक बनी बनाई जो मूवमेंट है उसके ज़रिए उनको घर वापस भेजा गया। ऑफ कोर्स इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उससे पाकिस्तान की सियासत का रुख बहुत बदला। एक तो इमरान खान ने डिसाइडेड टू फाइट बैक और उन्होंने अवाम में जाने का फैसला किया जिसकी उन्हें अवाम में पजीराई हासिल हुई। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ 13 जमातें जो 14 जमातें जो पीडीएम कहलाती हैं उन्होंने अपने इक्तदार का आगाज किया। और उससे पहले 3.5 साल अपोजिशन में बैठ के जिन चीज़ों पर तनकीद करते थे अब उनको ठीक करने की ठानी। लेकिन उस 16 माह के इक्तदार का नतीजा ये निकला कि आज अवाम जो है वो उसकी बस हो गई है। महंगाई और बदअमनी और बद इंतज़ामी की इंतहा हो गई और परफॉर्मेंस देख के अवाम को फिर से उनके पुराने 30 साल याद आ गए जो इसी किस्म का कुछ किस्सा सुनाते थे। इसके साथ साथ एक बहुत अहम वाकया हुआ जिसने पाकिस्तानी सियासत को काफी बदला और वो था 9 मई का वाकया। 9 मई के वाकये के बाद 9 मई का एक तो वाकया बड़ा अपनी नौयत का पहला वाकया था पाकिस्तान में कि अवाम ने जिस तरह का भी रिएक्शन किया या उस दिन जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो सरकार का और स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट का जो पुश बैक था वो भी एक मैं समझता हूँ एक तारीख रकम कर गया जिसके अंदर जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी गई और तमाम चीज़ों को हर तरह की जो पर्दादारी थी उसको बालाए ताक रख के एक जमात की समझिए कि बेखुनी की मुहिम शुरू हो गई। उस मुहिम की वजह से भी अवाम का इस वक्त टेम्परेचर कुछ और है। अब इन तमाम बैकग्राउंड के अंदर जब नवाज शरीफ ने अपनी वापसी का ऐलान किया, क्योंकि आज हमारा टॉपिक सिर्फ नवाज शरीफ है, तो जब नवाज शरीफ ने अपनी वापसी का ऐलान किया तो उनको सबसे बड़ा जो चैलेंज दरकार था वो ये था कि इस वक्त वापसी के लिए और पाकिस्तान में जाके उस सियासी माहौल के अंदर वो जो पॉलिटिकल स्पेस है वहां अपनी जगह बनाने के लिए वो क्या बयानियां लेकर जाएंगे और उनका बयानिया क्या होगा। क्योंकि इससे पहले जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत है उससे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा बयानिया बनाया हुआ था। वोट कोइजो दो हाजिर सर्विस जर्नैलों को वो टेक ऑन करते थे, जनरल बाजवा, जनरल फैज, डीजीआईएसआई वगैरह, और जजेस को वो टेक ऑन करते थे। हाजिर सर्व यानी कि जो सर्विंग जजेस थे, चीफ जस्टिस वगैरह थे, उनको टेक ऑन करते थे और उसकी उनको खासी मकबूलियत भी हासिल हो रही थी, उनकी साहबजादी को भी मकबूलियत हासिल हो रही थी। और उस बयानी ही की वजह से मेरा ख्याल है बहुत सारे कदम उठाए और ये भी समझा गया कि वो अवाम में पॉपुलर हैं और उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जब अपना दो उन्होंने चीजें की, एक तो वापसी की तारीख का ऐलान किया, राना सलाउल्लाह ने लाखों लोगों का मजमा जमा करने का ऐलान किया और फिर नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम हवारियों के साथ मिल बैठ के लंदन में एक बयानिया घड़ा और उस बयानियों को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या एक टॉक विद द प्रेस की सूरत में 2 दिन पहले लॉन्च किया। वो बयानिया जिसका उन्होंने इंतखाब किया वो बयानिया उनके पिछले बयानिए से कुछ मिलता जुलता था। उस बयानिए में उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान आके किसी से कोई बदला तो नहीं लेना चाहता और ना ही मैं इस पर यकीन रखता हूँ, लेकिन यानी कि सियासी लोगों को उन्होंने एक तरफ कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने जो एहतसाब का मुतालबा या
ٹرائل کا مطالبہ جن لوگوں کا کیا، ان لوگوں میں سر فہرست سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اس زمانے کے ڈی جی سی جنرل فیض، کیونکہ جو جنرل فیض کو جس چیز کے لیے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اس وقت وہ ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس تھے، وہ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی نہیں تھے۔ ان دو فوجی لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ نام لے کے کہا ان کا احتساب ہونا چاہیے، پھر اس کے ساتھ انہوں نے ججز کو آڑے ہاتھ لیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز، جس میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، جنہوں نے نااہلی کی عمر نواز شریف کی اور انہیں سسلین مافیا بھی قرار دیا انہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پاناما بینچ سے متعلقہ ججز تھے، جس میں جسٹس ثاقب نثار کا نام لیا، اور پھر کچھ لوگوں کا جن کا نام نہیں لیا لیکن ان کو پاناما بینچ کا حوالہ دیا، جس میں اس وقت حاضر سروس ججز یعنی کہ آنے والے چیف جسٹس جسٹس اعجاز الحسن بھی شامل ہیں، ان کا نام بھی لیا گیا کہ ان سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو یہ بیانیہ نواز شریف صاحب نے بنایا واپس آنے کے لیے۔ اب اس بیانیے کے ساتھ دو مسائل تھے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ عوام اس وقت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دوسری چیز پہ آتے ہیں کہ جس بیانیے کے فوراً بعد، کیونکہ اس بیانیے بنانے کے فوراً بعد شہباز شریف پاکستان واپس آئے، اور واپس آتے ہی مبینہ طور پر انہیں بلا لیا گیا، سمن کر لیا گیا کہ جناب حاضر ہوں، اور اس میٹنگ میں ان سے جو باتیں ہوئی وہ کچھ اس نوعیت کی تھی کہ شہباز شریف اسی پاؤں کے اوپر دوبارہ برطانیہ لنڈن روانہ ہوئے اور ساتھ وہ اپنی بھتیجی مریم نواز کو بھی لے گئے۔ اب مبینہ طور پر رپورٹس یہ ہیں کہ اس ان کا جو بیانیہ تھا اور جس کے ساتھ وہ واپس آنے کی سوچ رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو فوجی حلقوں کی طرف سے یہ کنوے کیا گیا ہے کہ آپ ضرور آئیے، ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان سے ہم نے پولیٹیکل سپیس ری گین کرنی ہے، اور واپس وہ ہماری نظر میں اس وقت جو ہماری اسیسمنٹ ہے وہ پنجاب کی حد تک تو صرف نواز شریف ہی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے آپ کی سہولت کاری کے لیے آپ کو پنجاب میں آپ کی منچاہی حکومت اور وفاق میں منچاہی حکومت اور بہت ساری وزارتیں بھی دے رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی پوری سہولت کاری کی جائے گی، لیکن آپ کو کسی صورت یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ فوجی افسران کو، خاص کر آپ فوجی افسران کو، اور یا پھر آنے والے چیف جسٹس، اس پہ تو خیر ان کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جو فوجی افسران ہیں، اسپیشلی جو آرمی چیف ہے، اس کے ساتھ اس کسی قسم کا رویہ یا کوئی ذہن جو آپ رکھ رہے ہیں، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس بیانیے کو ہم ایکسپٹ کریں گے۔ یہ جو پیغام تھا یہ لے کے اب شہباز شریف صاحب لندن گئے ہیں۔ اب اس پیغام نے پش بیک کیا ہے، اب وہ نواز شریف اس کے اوپر کیا بیانیہ بناتے ہیں اور ان کے پارٹی کے لوگ کیا آئے بائیں شائع کرتے ہیں۔ پہلا تو جو اس کا رد عمل ہم نے دیکھا کہ پھر لندن سے ہی جاوید لطیف صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چونکہ شادیوں کا سیزن ہے اور ایمبولینسز ہوتی ہیں، یہ پہلی دفعہ ان کو 40-50 سالوں میں یاد آیا کہ شادی کا سیزن بھی ہے اور ایمبولینسز بھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہم ایئرپورٹ پہ ان کا جو ہے استقبال کے لیے نہیں جائیں گے اور مینار پاکستان میں ایک جلسہ کریں گے، اور اس کی اب تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے بنائے گئے جو لانچ کیے گئے بیانیے کے اوپر سخت رد عمل، اور دوسرا عوام کے اندر جو اس وقت مقبولیت ہے اس کا عالم یہ ہے کہ 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، حبیب اکرم بڑے اچھے ایک جرنلسٹ ہیں، وہ اکثر مائک لے کے جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں، پلس لیتے ہیں، احوال لیتے ہیں، تو انہوں نے جو نواز شریف صاحب کی اور ان کی سیاست کی جو جنم بھومی ہے لاہور میں گوال منڈی کا ایریا، وہاں وہ گئے اور انہوں نے مائک لے کے لوگوں سے جب حال پوچھے تو مت پوچھیے جو نواز شریف کے بارے میں لوگوں کے خیالات تھے، آپ خود اس کو یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو صورتحال ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، اور اس چیز سے نواز شریف اور ان کے جو مشیران ہیں وہ بخوبی آگاہ ہیں، اور بے شک وہ اس کا پبلکلی اعتراف نہ کریں، لیکن آگاہ وہ اس سے بہرکیف ضرور ہیں۔ اب ان حالات کے اندر ہی فیصلہ کیا گیا کہ عزت بچانے کے لیے مینار پاکستان پہ ہی جو ہے وہ جلسہ کیا جائے، کیونکہ جلسے میں پھر آپ لوگ لا سکتے ہیں، جلسہ بھرا جا سکتا ہے، استقبال کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو آرگنائز کرنا، تو اس لیے وہ کیا گیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ چونکہ وہ بیانیے کے اوپر بھی پش بیک آ گیا ہے، تو ابھی یہ بھی طے نہیں ہے کہ جو تاریخ دی گئی ہے اس پہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، although باقی ان کے لیے جو ماحول ہے وہ سازگار ہے اور ان کی جو خواہش ہے اس کے مطابق ہے۔ اچھا، یہ جو بیانیہ ہے عوام اس کو 2 صورتوں میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ اور فوج بھی تیار نہیں ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے
کہ جس وقت نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو نکالا گیا اور ان کے خلاف 2017 میں جو ہے وہ 17 میں ایک سازش ہوئی اور جو بھی ہوا اس میں بہت حد تک حقیقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ بڑا ایک سلیکٹڈ قسم کی ٹارگٹنگ ہے۔ عوام یہ تمام چیزیں جانتی ہے۔ اب تو اس وقت آپ دیکھیے یوٹیوب پہ میرے جیسے کوئی کم از کم 200 تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں جو اینگل سے لوگوں کو چیزیں بتاتے ہیں اور لوگ پھر خود اس کا اپنا انالیسس بھی کرتے ہیں۔ اب جس وقت نواز شریف صاحب کا یہ جنرل فیض کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کو نکالا گیا، تو اس وقت جنرل فیض جو تھے وہ فیصلہ سازی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ ڈی جی سی تھے۔ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ جنرل نوید مختار تھے، جو رشتہ دار بن چکے ہیں نواز شریف صاحب کے۔ ان کا نام آج تک نواز شریف نے نہیں لیا، اور یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ آپ افسر کی بات نہیں کرتے ہیں اور اس کے ماتحت کی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ مان لیں نواز شریف صاحب کا اور ان کے حواریوں کا یہ آرگیومنٹ ہوگا کہ جنرل فیض جو تھے ڈی جی سی تھے، وہ آج کل کے حالات کے مطابق جیسے آج کے جو ڈی جی سی ہیں وہ ڈائریکٹلی آرمی چیف کے حکم کے تحت چل رہے تھے، جو کہ جنرل باجوہ تھے اس وقت، تو اس وقت پھر سوال عوام یہ کرتی ہے کہ جناب پھر آپ نے لنڈن بنا کے اپنے تمام لوگوں سے حلف لے کے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے اس کو ووٹ کیوں دلوائی؟ کیونکہ آپ نے جو اس کو دوبارہ ایکسٹینشن دلوائی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو پھر اس کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہو گیا، تو جب گٹھ جوڑ ہو گیا تو اب آپ احتساب کی بات کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ احتساب اگر ہوگا تو پھر تو سب کا ہوگا۔ تو اس لیے وہ والی تمام چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد جو پاناما بینچ کے اوپر بات کرتے ہیں، تو پاناما بینچ نے جس جے آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر ان کو نااہل قرار دیا، اس جے آئی ٹی کے اندر ایم آئی کے بھی لوگ، ایک بریگیڈیئر صاحب موجود تھے جنہوں نے جس مین کاغذ کے اوپر ان کی نااہلی ہوئی، وہ جو دبئی کا ایک اقامہ تھا، وہ اقامہ اس میں ایم آئی کے بریگیڈیئر صاحب لے کے آئے تھے۔ تو اس وقت وہ جو بریگیڈیئر صاحب ایم آئی کے تھے، ایم آئی کے جو اس وقت ڈی جی تھے وہ جنرل عاصم منیر تھے، جو آج آرمی چیف ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر یہ تمام حقائق وہ ہیں جو عوام کی نظر میں ہیں، تو لہٰذا یہ جو بیانیہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بنایا گیا ہے وہ اس کی نہ ہی عوام میں مقبولیت ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے قبولیت ہے۔ دونوں طرف سے پش بیک آیا ہے، تو اس لیے اب لندن میں دوبارہ سے سر جوڑے جا رہے ہیں کہ اب جا کے کیا بیچے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے، چلتے چلتے آپ کو نواز شریف صاحب کی سیاست کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی آپ بہتر جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ عوام تو ہماری جو ہے اسپیشلی جو لاہور گوال منڈی کے لوگ ہیں وہ تو انہوں نے گھر سے دیکھا ہوا ہے انہیں، لیکن اس کا ایک جو تاریخی جائزہ ہے وہ اگر کوئکلی لیں تو نواز شریف کی جو سیاست ہے اس کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ ان کا وہ ہے جو ان کی ضیاء الحق کی حمایتی سیاست ہے۔ یہ سیاست ضیاء الحق کی حمایتی اس لیے ہے کہ نواز شریف صاحب کا سیاست میں جو لانچ ہوا تھا وہ ضیاء الحق صاحب کی جانب سے ہوا تھا، ان کے دور اقتدار میں ہوا تھا۔ جنرل جیلانی جو گورنر تھے پنجاب کے، انہی نے ان کو لانچ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد اسی پالیٹکس کو کنٹینیو کیا، کیونکہ وہ جو ضیاء الحق کی مخالف سیاسی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو اس وقت بے نظیر بھٹو لیڈ کر رہی تھی، اس کے جواب میں جو ضیاء الحق جب فوت ہو گئے تو اس کے جو روحانی بیٹے کے طور پہ یا جانشین کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا وہ نواز شریف بن گئے، اور انہوں نے اپنی جو سیاست تھی وہ کی۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے وہی سیاست جو ہے 90 کی دہائی میں جاری رکھی، لیکن ضیاء الحق کے جانشین ہونے کے باوجود نواز شریف کا جو رویہ تھا وہ آرمی کے ساتھ بڑا عجیب رہا۔ عام تاثر یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آرمی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، لیکن اگر آپ اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی آرمی کے رینکس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کی، اور ان کا مطالبہ ہمیشہ یہی رہا کہ آرمی جو ہے وہ اپنے معاملات کے سے تعلق رکھے اور سیاست اور حکومت کا معاملہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں یا سیاستدان ہیں ان تک چھوڑ دے۔ لیکن اس کے ساتھ کبھی آرمی کے جو رینکس ہیں اس کے اندر اس طرح سے کسی چیف کو ہٹانا یا اس طرح کی چیزیں انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی، یا سمجھے ان کو کوئی وہ ملی نہیں، موقع ہی نہیں ملا۔ نواز شریف صاحب جو کہ جنرلی آرمی کے بڑے خیر خواہ سمجھے جاتے ہیں اور ان کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، ان کے درینہ تعلقات بھی بہت سارے لوگوں سے تھے، انہوں نے ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ جنرل وحید کاکڑ ہوں یا آصف نواز جنجوعہ ہوں یا اس کے بعد مشرف ہوں، ان سب کے ساتھ ان کے مسائل رہے، اور انہوں نے 90 کی دہائی میں بھی آرمی کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی۔
اس کے بعد جب 99 میں یہ پاکستان سے چلے گئے اور ان کا وہ ایگزائل ہوا، اور ایگزائل کے بعد جب 2005 میں آئے، اس کی بعد کی سیاست کے اگر آپ دور کو دیکھیں تو وہ جو پہلے سال جس میں یہ وفاق میں حکومت میں نہیں تھے، آلدو اس وقت یہ پنجاب میں حکومت میں ایڈجسٹ کر دیے گئے تھے اور وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ والا دور انہوں نے کالا کوٹ پہن کر افتخار چودھری کے ساتھ مل کر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو بڑا کڑا ٹائم دیا، اور اس وقت ان کا جو بیانیہ تھا وہ سارا کا سارا سپریم کورٹ کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی طرف تھا، اور سپریم کورٹ کی سپریمیسی کے اوپر تھا، اور جو جواب دہی تھی الیکٹڈ گورنمنٹ کی اس کے لیے تھا، اور اس کا انہوں نے بڑا بینیفٹ اٹھایا، اور جو پیپلز پارٹی کی آلدو ایک کمزور حکومت تھی اس کو مزید کمزور کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ پھر جب 2013 میں اپنی حکومت آئی تو وہ اس کو انہوں نے پلٹ دیا، اور پھر سے ہی انہوں نے وہی کہ اپنا پسندیدہ جرنیل اور وہ آرمی چیف لانے کی وہ صحیح کی، اور اس میں ان سے پھر جس طرح سے ماضی میں ہوئی، یعنی کہ مشرف کو بھی انہوں نے بنایا تھا، اسی طرح سے ادھر بھی جو جنرل باجوہ کا انتخاب ہوا وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہوا، اور ان کے اپنے ذاتی مراسم جو جنرل باجوہ کے سسر جنرل اعجاز وان کے ساتھ تھے اس کے اوپر، اور ان تمام چیزوں کو پلس مائنس کر کے ان کا انتخاب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 2017 میں پھر ان کے ساتھ ہی آگے سے وہ ہاتھ ہو گیا۔ اب یہ ساری جو معاملات ہیں یہ عوام کے سامنے موجود ہیں، اور ان تمام معاملات کے اندر جب نواز شریف صاحب اب دوبارہ 2023 میں جب موجودہ حالات یہ ہیں کہ عوام نے آپ کا پورا جو ہے نا پرانا کنڈکٹ وہ دیکھا ہوا ہے، لوگوں کے ذہن میں نسل در نسل جانشیں ہے، اس وقت جو لوگ آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں پولیٹیکلی یا اویئر ہیں، وہ لوگ تو 30 40 سال 45 سال ان کی عمر ہے، تو یہ تو اس وقت بچے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جس وقت آپ پہلے اقتدار میں تھے، لیکن انہوں نے نسل در نسل آپ کی باتیں سنی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ دوسرا، پاکستان میں مشرف صاحب کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے میڈیا کو جس طرح سے آزاد کیا اور جو سپیس ملی، اور پھر ٹیکنالوجی کی وجہ سے سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے جو سپیس ملی اور جو انالیسس کا لیول ہوا، اس سے اب عوام ایک اور بہت اور ایکسپریسو ہے، پہلے شاید اتنی ایکسپریسو بھی نہیں ہوگی کیونکہ فورم اویلیبل نہیں تھے، اب وہ ایکسپریسو ہونے کی وجہ سے جب آپ عوام کے پاس جا کے کارکردگی کا ڈھول پیٹتے ہیں تو عوام یہ کہتی ہے کہ 30 سال سے زائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی، 30 سال سے زائد فوج اقتدار میں رہی، عمران خان 3 سوا 3 سال اقتدار میں رہا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کے پاکستان کے جو حالات ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں وہ صرف پاکستان میں عمران خان کے 3 سالوں کی وجہ سے تھے، تو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ دوسری طرف جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دیں کا بیانیہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ووٹ وہ عوام وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی کنوینئنس کا بنایا ہوا بیانیہ ہے، جس کو جب بھی آپ نے اقتدار ہونا ہوتا ہے آپ پھر فوج کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب بھی آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ فوج سے ہی لڑائی کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام ایسی کوئی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی فوج عوام نہیں ہے، وہ اپنی افواج سے پیار کرتی ہے اور اس کو بڑی وہ عزت دیتی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ انہی کے اندر سے فوج بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو گیمز ہیں چاہے وہ فوج کی ہیں یا نواز شریف کی ہیں، اس کو اب وہ کوشچن کرتے ہیں، اس کے لیے اب وہ ان میں وہ پولیٹیکل اویئرنس اور وہ کریج آ چکی ہے، اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر ہم عمران خان کو نہیں دیں گے تو اس کی بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ اس نے وہ کریج دی ہے۔ آج قیدی نمبر 804 ہو کے اٹکی جیل میں بیٹھ کے اور حرف انکار بلند کر کے کالنگ سپیڈ اے سپیڈ، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے شعور دینا تھا، قوم کو دے دیا ہے، اب قوم کا فرض ہے کہ وہ اس کو لے کر آگے چلے۔ اب اس ساری پوزیشن کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف بھی لنڈن پہنچ چکے ہیں، اور بیٹھ کے یہ اس وقت وہاں پہ سر جوڑے جا رہے ہیں کہ ایسا کیا بیانیہ بنایا جائے کہ عوام میں بھی چورن بک جائے اور فوج بھی ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں سپورٹ کرے، کیونکہ ان کی مدد اور سپورٹ کے بغیر ہم پاکستان میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور عوام کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس وقت ہمیں گریبان سے پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب لنڈن میں بیٹھی ہوئی اس کمیٹی میں سے کیا نکلتا ہے، ہم بھی یہاں پہ سن لیتے ہیں کہ کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ دنوں میں وہ بھی نکل آئے گا، لیکن معاملہ جو ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کا کافی زیادہ جو ہے الجھ سا گیا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ وہ اب دیدہ دلیری سے واپس آتے ہیں یا پھر کوئی لمبی ڈیٹ ڈال کے پھر زیادہ غور و غوض کرتے ہیں۔
اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے کل پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔